बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। जवेद इकबाल साहब मेरे से मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और पार्लियामेंट टाइम्स के नाम से ये अपनी जो है वो न्यूज़पेपर भी निकाल रहे हैं। चौधरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट पेश हुआ है और फेडरल के बाद उसकी क्या सूरत हाल है। उससे पहले क्योंकि हम ये देख रहे थे मुख्तलिफ़ तरह की राय थी, तकरीबन एक हफ़्ता पहले तक ये कहा जा रहा था कि बजट शायद पेश ही नहीं किया जाएगा, एहतजाज होगा। अपोजिशन का रोल कैसा रहा, हुकूमत का रोल कैसा रहा और बजट किस तरह का पेश किया। ये सरदार तनवीर इलियास का कहा जा रहा है कि पहला, और कुछ लोग कह रहे हैं आखिरी बजट भी होगा। चौधरी साहब, एक तो कैसा रहा आपका, यानी आपने कैसा देखा कि बजट अगर आप कंपेयर करें इससे पहले मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के दौर को, इस वक्त PTI तो ज़रूर हुकूमत में है लेकिन वफाक में मुस्लिम लीग नून यानी PDM की हुकूमत है, तो उस सूरत हाल में जिस तरीके से बातें हो रही थी कि जी कट हो गया, ये लग गया, वो लग गया, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ में कुछ रखा गया? थैंक यू वेरी मच जी नवीद साहब, आपने आज आज़ाद कश्मीर के बजट के हवाले से इनवाइट किया तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है। मैं यहाँ ये ज़रूर बात कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसको आम हालात में देखा जाए तो बेहतर बजट है। सही। और इस हवाले से जो आपने ज़िक्र किया तहफ़्फ़ुज़ात का कि उससे पहले मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही थीं, कहा जा रहा था कि जी कट लग गया है जिसकी वजह से बजट शायद पेश ना किया जाए आज़ाद कश्मीर हुकूमत का। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो इसमें कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि शायद कट लगा दिया गया था। और उस पे फिर जो है मुख्तलिफ़ जो असम्बली मेंबरान हैं उनके भी तफ़्ज़ात थे आज़ाद कश्मीर के, इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के भी तफ़्ज़ात थे। पूरी जो आज़ाद कश्मीर की काबीना है वो काफ़ी परेशान थी, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर का जो बजट है अगर वफाक उस पर कट लगा देगा तो आज़ाद कश्मीर के जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं वो मुतासर होने का ख़तरा था। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा जो हुकूमत है उसने बड़ी कोशिश की। अब पाकिस्तान के अंदर जो PDM की हुकूमत है, मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात से उन्होंने मुलाकात की और इस अहम तरीन मसले को हल करने के लिए बड़ा मौसर किरदार अदा किया। और इसके जवाब में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी उन्हें बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया और इसके ऊपर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो हैं वो उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है इस मामले को यानी यकसू करवाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे मुख्तलिफ़ लोगों से मीटिंग्स भी की हैं, कायरा साहब से हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो है ना डिस्कशन हुई इसके हवाले से, और फिर कुछ वफाकी वज़रा हैं उन्होंने भी इस पर किरदार अदा किया। थोड़ा सा तज़ाद नज़र नहीं आ रहा है कि कायरा साहब सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उधर हमने देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग एहतजाज भी कर रहे हैं, वो बाहर भी बैठे हैं, उन्होंने आज भी कोई इस पर गुफ्तगू की। तो इसमें क्या सा लग रहा है कि अगर एक तरफ वहाँ की अपोजिशन जो है वो बजट पे ही बात कर रही है कि जनाब बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हुकूमत तो PTI की है लेकिन इधर जो है हम देख रहे हैं कि PDM की हुकूमत है। थोड़ा सा देखिए आज़ाद कश्मीर में जो अपोजिशन है, अपोजिशन कहीं भी होती है उसके कुछ अपने भी मसाइल होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, कुछ सियासी इश्यूज़ होते हैं, उन्हें कवर करना होता है उन्होंने। तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो अपने ज़ाविया नज़र से देख रहे हैं। लेकिन वफाक के साथ जो अहम इशू चल रहा था वो तरक्याती बजट के कट का चल रहा था कि उसकी वजह से जो इशूज़ बन रहे थे उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने या वफाकी वज़रा ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और एक कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान हुआ है। और इसके ऊपर ये भी था कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने ख़ुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हम आज़ाद कश्मीर को, GB को उसी तरह वही यानी हैसियत देना चाहते हैं जो हम पाकिस्तान के दिगर सूबों को दे रहे हैं, या जिस तरीके से हम पाकिस्तान के दिगर सूबों को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी हम उसी तरह जो है अकोमोडेट करेंगे। ये कहा जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने बहुत ही बैलेंस जो है वो बजट पेश किया। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आप सहाफ़ियों का ख्याल रखा गया और पूरे 15 दिन पहले से वो तशहीर का कि सोशल मीडिया पे भी की गई, बल्कि ये भी बता दिया गया कितने करोड़ सहाफ़ियों के लिए रखा। एक तो इसमें मुझे बताइए कि इसकी ज़्यादा तशहीर क्यों हुई है, और दूसरी क्या बजट आपको लग रहा है कि कैसा बजट, यानी इफ़ यू कंपेयर विद लास्ट कंपेयर अगर हम फ़ारूक हैदर साहब के दौर का करें तो आपको लग रहा है कि कुछ बैलेंस है? कहा जा रहा है कि वो बजट पेश करते हुए ख़ुद भी रोते रहे कि पहला बजट है, तो उनको पहली दफ़ा जो फैक्ट्स एंड फिगर पता चले तो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने कहा जी कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। देखिए जी, एक बात ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि सरदार तनवीर इलियास का फ़ाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है,
یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پرابلم کون سا ہے؟ پرابلم ان کا اس وقت جو وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وزارت عظمیٰ ان کے پاس آئی ہے تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ مکمل طور پر آزاد کشمیر کے مسائل پہ لگے, ٹھیک ہے جی, اور اس سے ان کے جو ہے نا معاملات وہ ہوں. تو اس حوالے سے زاویہ نظر سے میں دیکھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس صاحب کا جو پہلا بجٹ ہے اس کے اندر انہوں نے ہیلتھ کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھا ہے, اس کے بعد انہوں نے تعلیم کو بھی جو ہے مد نظر رکھا ہے, اور دیگر جو ہے ترقیاتی سڑکات ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور آپ اگر تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, رول دینا چاہتے ہیں, تو وہ آزاد کشمیر کا ریاستی میڈیا ہے. اس کو آپ نے ہر حال میں مضبوط کرنا ہے. اگر آپ نے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, وہاں وہ کشمیریوں پہ مظالم کر رہا ہے, اور اس وقت جو وہاں مظلوم جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کی آواز آزاد کشمیر کے سیاستدان بھی اور آزاد کشمیر کا میڈیا ہے. اگر آپ آزاد کشمیر کے میڈیا کو پروموٹ نہیں کریں گے تو آپ بھارت کے ساتھ اس طریقے سے وہ جنگ نہیں لڑ سکتے اور مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ آزاد کشمیر کا ہی میڈیا ہے جو ریاستی اخبارات ہیں یا وہاں کا جو بھی لوکل میڈیا ہے, وہی میڈیا اس وقت ہندوستان کے مظالم کو عالمی سطح پہ بھی اجاگر کر رہا ہے اور ریاستی سطح پہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ جی ہم کس مشکل سے دور سے کشمیری گزر رہے ہیں. ایک دو باتیں جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ اعلانات کیے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ بڑی ڈیپتھ میں سمجھتے ہیں, انہوں نے کوئی ریلوے لائن کی بات کی, کوئی دو ایسے اعلانات کیے ہیں, سوئی گیس کا معاملہ, آپ ڈو یو تھنک کہ یہ ایسے پروجیکٹ ہیں کہ جو وہاں پر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وفاق تو آلریڈی جیسے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایل این جی اور سوئی گیس اور باقی معاملات میں پیٹرولیم میں ہر طرح سے کٹ لگانے میں, اور یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم پہلے ہی شارٹیج ہے. تو اس طرح کے بڑے وعدے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ایک تو کر دیے گئے, لیکن چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ زلزلے کے بعد سے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو پینڈنگ ہیں, باقی اس طرح کے روزگار کے نوجوان جو ہیں آزاد کشمیر کے کتنے نوجوان ہیں, ان کے لیے کوئی ایسے سازگار ماحول کریٹ کرنا شاید جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا کہ بڑے آسانی سے, یعنی وہ جہاں پہ کم نوجوان جو ہیں جو شاید بے روزگار ہوں گے ان کو روزگار مل سکے. نوید صاحب, اس حوالے سے میں پہلے تھوڑا سا یہ وضاحت کر دوں کہ آزاد کشمیر کا جو میڈیا کے بجٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں موجودہ حکومت نے جو اضافہ کیا ہے میڈیا کے بجٹ میں, یہ تاریخی یعنی میں کہوں گا بجٹ ہے. صحافیوں کے حوالے سے, صحافتی تنظیموں کے حوالے سے بھی, اور میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے بھی. لیکن یہ نہ ہو کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹ یا باقی چیزیں, کیونکہ ہم فیڈرل میں بھی ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, آپ کو دیکھتا ہے آئے روز ہمارے صحافی بھائی جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب چند بڑے مافیاز کو ہی سارا بجٹ مل جاتا ہے, اور بیچارے جو ریجنل نیوز پیپرز والے ہیں یا باقی جو اخبارات والے ہیں وہ تو پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں. سر, آزاد کشمیر کی پوزیشن ذرا مختلف ہے اس حوالے سے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ جو ہمارے اسلام آباد سے نکلنے والے اخبارات ہیں ان کی یہ گلا رہا ہے ریاستی اخبارات کو بھی کہ جی وہ بجٹ سب سے زیادہ لے کے جاتے رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کے جو اخبارات تھے یا میڈیا ہاؤسز تھے وہ سفر کرتے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہماری تنظیم ہے آل کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی, یہ سمجھ لیں تجویز بھی آل کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی کی تھی, اور اس کے اوپر ہماری تنظیم کے سینئر ترین لوگوں نے, جس میں آپ ہمارے صدر ہیں سردار زاہد تبسم صاحب, سابق صدر عامر محبوب صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ باقی دیگر ساتھی جو ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں وہاں پہ ایک NS کے مظفر آباد میں, تو انہوں نے بڑی کوشش کی, بڑی جدوجہد کی, اس کے اوپر آواز بلند کی, اور تب جا کے تو یہ سمجھ لیں کہ 20 کروڑ کا جو ہے بجٹ ہے وہ اس کے لیے کیا ہے, آپ کہہ لیں ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں کیا ہے انہوں نے, اور اسی طرح ڈیولپمنٹ کا بھی جو انہوں نے بڑھایا ہے, اور پھر وہاں پریس فاؤنڈیشن ہے آزاد کشمیر کی, اس کا بجٹ بھی انہوں نے انکریز کیا ہے. تو یہ سارا یہ ہے کہ صحافیوں کو وہاں مضبوط کرنا ہے, وہاں پہ جو ہے نا ان کو مستحکم کرنا ہے, اور مستحکم کرنے کی وجہ سے ہی یہ سارے اقدامات کیے گئے. اچھا, اس کے ساتھ دوسری بات جو آپ نے فرمائی, میں ایک سوال اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 8 ماہ تقریباً جو ہے وہ نیازی صاحب نے لگائے, اور اب تقریباً 2 ماہ سے زائد ان کو بھی ہو چکے ہیں. کیسی کارکردگی آپ نے دیکھی ہے؟ اپوزیشن تو کچھ اور کہہ رہی ہے, لیکن ایک اور طرح کا ان کا کہا جا رہا ہے کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ صبح بہت لیٹ اٹھتے ہیں, بہت بڑی بڑی اہم میٹنگز وہ نہیں اٹینڈ کر پاتے, اور جب کبھی اٹھتے ہیں تو 2-4 بندوں کو معطل کر کے
پھر 15 دن تک جو ہے نا نیوز میں رہتے ہیں. تو اس طرح کی جو افواہیں ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پراپر طریقے سے جو جتنی میٹنگز ہیں باقی چیزیں ہیں، یا ابھی تک جو 60 دن کی ان کی کارکردگی ہے وہ کیسی لگی آپ کو؟ میں تو یہ کہوں گا جی کہ تنویر الیاس صاحب نئے آدمی ہیں، انہیں نظام حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک بہترین ٹیم کے ساتھ چل سکتا ہے آگے. اسے گائیڈ کیا جاتا ہے، اس کا شیڈیول بنایا جاتا ہے، انہیں چیزیں جو ہے نا انڈرسٹینڈ کروائی جاتی ہیں، اور جو ایک ریاست کو چلانے کا میکینزم ہے وہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے. صحیح. تو اس کی وجہ سے پرابلمز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے وزراء کے جو ہے نا کی شکایات ہیں، اسی طرح بیوروکریسی کی شکایات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تنویر الیاس صاحب ایک تو اپنی ٹیم کا بہتر انتخاب کریں جو ان کو ریاست کے اندر جو نظام حکومت ہے، نظم و نسق ہے چلانے کے لیے بہتر گائیڈ کر سکے، تو میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کچھ جذباتیت کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کے کہنے پہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا OST کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے نا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے ریاست کے لیے. اگر آپ نے حکومت کرنی ہے، آپ کے پاس دیکھیں آزاد کشمیر میں جو بیوروکریسی ہے وہ یہی ہے، اسی کے ساتھ آپ نے نظام چلانا ہے. اور یہ آپ یعنی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اگر بیوروکریسی نہیں چاہے گی تو آپ نہیں چل سکیں گے. اگر آپ بیوروکریسی کو اعتماد میں لے کے چلیں گے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن پوری دنیا میں بیوروکریسی کا، یا ہمارے ہاں جو پولیٹیشین ہیں، یہ صرف پاکستان میں شاید واحد جمہوریت ایسی اب آزاد کشمیر میں نظر آتی ہے کہ جو ہمارے MLAs یا MNAs یا MPAs ہیں وہ گلی محلے کی سیاست کرتے ہیں، تمام فنڈنگ خود لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو لیجسلیشن کرنی چاہیے. اور وہ بلدیاتی نمائندے جن کو عوام سے ووٹ لے کر عوام کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، اس پر ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 30 سالوں میں بلدیاتی الیکشن بھی آزاد کشمیر میں نہیں ہوئے. ابھی ایک اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ بلدیاتی الیکشن میں اگر یہ اتنے سنجیدہ ہوتے تو آج اگست تک تو میرے خیال سے آپ کی کورٹ نے بھی آرڈر کر رکھا ہے، اور اس کے لیے فنڈ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید پورا نہیں دیا رہا. الیکشن کمیشن الگ سے چیخو پکار کر رہا ہے. سر اس میں دیکھیں دو بنیادی، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے لوکل الیکشن کی بات کی ہے، تو اس کے لیے تو میرے پرائم منسٹر نے خود بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر حال میں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو. اس کے لیے وہ انہوں نے میکینزم بنایا ہے اور کچھ چیزیں کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر تفصیلات لوگوں کو، جیسے جرگا سسٹم کا انہوں نے انعقاد کیا ہے، اس کے اوپر اچھا خاصا یہ نہیں جو ہے نا لوگوں کو ابہام بھی ہے، اس لیے کہ لوگ آگے جا رہے ہیں، جدید دنیا کی طرف جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرے خیال میں یہ چیزیں اس حساب سے نہیں. آپ ریاست کے اندر ایک قانون ہے، اس قانون کو ٹھیک کریں، اس کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں انہیں آپ ٹھیک کریں، ان کی ڈائریکشن ٹھیک کریں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی. دوسری طرف یہ ہے کہ جی آپ نے دوسرا جو ذکر کیا کہ بہت سارے گلے شکوے میں، بہت ساری چیزیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو کچھ ٹائم دے دیا جائے. میں تو ویسے بھی اس چیز کا حامی ہوں کہ ریاست کے اندر جو بھی سیٹ اپ آئے اسے ٹائم ضرور دیں، اسے کام کرنے کا موقع دیں. اگر وہ اس پہ وہ نہیں کر سکتا تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ اس کا محاسبہ بھی کریں، آپ اس کا احتساب بھی کریں، ساری چیزیں کریں. اسی طرح ابھی دیکھیں انہوں نے ایک ٹورزم اتھارٹی بنائی ہے اور وہاں سیاحت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے 2-3 چیزیں ہوں گی. ایک تو آپ کا روزگار کا جو ہے وہ سلسلہ بڑھے گا، آپ کے بے روزگار لوگ جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہوں گے، اور پھر بہت سارے مواقع آئیں گے. آپ کے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں انہیں آپ مواقع دیں، ان کے لیے جو ہے نا ایسی میرٹ کی بنیاد پہ چیزیں وہ کریں کہ تاکہ ان کو روزگار ریاست کے اندر ہی مل سکے. تو اس کے لیے کام کی اشد ضرورت ہے. اور میرے خیال میں یہ کہوں گا، میں یہ تجویز کروں گا وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو کہ ایک تو وہاں یہ ہے کہ کوارڈینیشن رکھیں اپوزیشن کے ساتھ بھی، اپنے اندر بھی ان کے بہت سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو ان کو بھی وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور ایک بہترین ٹیم کا انتخاب کریں تاکہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکیں. بہت شکریہ جاوید اقبال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین حضرات جو آپ کے سوالات تھے اسپیشلی بجٹ کے حوالے سے کہ 2-3 طرح کی رائے رکھتے ہیں، عوام کو بھی اور اپوزیشن بھی کچھ اور بات کرتے، لیکن کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ابھی تک لیے اتنا ہی.